अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं अपने व्लॉग में आज डिस्कस करेंगे। एक, अफगान महाजरीन को 10 दिन की डेडलाइन दी गई है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, मुल्ला बरादरान जो है वो भी सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के और स्तानकज़ई, वो मुल्क से गायब हैं, रूपोश हैं। इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई है, इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। नाजरीन, UNHCR ने जो अफ़गान महाजरीन से मुताल्लिक़ इदारा है UN का, UNHCR, अब उन्होंने बाकायदा तौर पे अफ़गान महाजरीन को, क्योंकि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे UNHCR से जो बातचीत की है उसमें बताया कि अफ़गानिस्तान को, अफ़गान महाजरीन को इस्लामाबाद में और पिंडी में मज़ीद नहीं रखा जा सकता। अब उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के बाद UNHCR ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि 28 फरवरी की तारीख दी गई है, आज 19 है, 9-10 दिन रह गए कि आपने इसमें निकलना है इस्लामाबाद से और पिंडी से, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत नहीं चाह रही कि अफ़गान तालिबान जो है, अफ़गानी जो हैं, अफ़गान महाजिर, वो इस्लामाबाद पिंडी में रहे। अब ये जो अफ़गान महाजरीन है, डेफिनेटली ये लाहौर, कराची वगैरह तो नहीं जा सकते, इन सब का रुख होगा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। इनमें नाजरीन वो भी अफ़गान महाजरीन है जो इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बैरूनी मुल्क इमिग्रेशन का, अमरीकी सदर ट्रंप के आने के बाद। वो अफ़गानी जिन्होंने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नेटो फोर्सेस और अमेरिका का साथ दिया था, वो जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने बैरूनी मुल्क जाना है, किसी तीसरे मुल्क जाना है, उनको भी डेडलाइन दी गई है 31 जनवरी तक, 31 मार्च तक वो इस्लामाबाद से निकल जाएं। तो ये दो बड़ी डेडलाइन दी गई है अफ़गान महाजरीन पे। वैसे भी पाकिस्तान में बड़ी सख्ती शुरू की गई है, और जो 31 जो जून रखा गया है कि 30-31 जून तक आपने पाकिस्तान से निकलना है। जो POR कार्ड वाले हैं, जो ACC कार्ड वाले हैं, जो गैर कानूनी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अफगानिस्तान, अब जो इस टाइम पे इस्लामाबाद में जो मौजूद है POR कार्ड वाले जो हैं और जो ACC कार्ड वाले हैं, इन सब को, और जो गैर कानूनी है जो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे मुल्क जाने का, उन सब को टाइम दे दिया गया है। इस्लामाबाद में जो रिपोर्ट थी कि ये सियासी जमातों में शामिल हो रहे हैं, दूसरा दहशतगर्दी का जो ख़तरा मुल्क में बताया जा रहा है, जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अफगान शहरी बीच में मारे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने एक पक्का इरादा कर लिया था और UNHCR ने भी बार बार पाकिस्तान से रब्ता किया था। अफगान हुकूमत ने पिछले दिनों क्वेटा में जो अफगान महाजरीन को गिरफ्तार किया गया था और उनको बेदखल किया गया था, उस पे जो कंदहारी थे, उस पे अफगान तालिबान ने बड़ा शोर मचाया था और बड़ी मजम्मत की थी। अब UNHCR ने, बाकायदा UN ने कह दिया है कि आपने जो है वो 10 फरवरी तक इस्लामाबाद और पिंडी से निकल के अपने लिए इंतज़ाम करना है। 10 दिन के अंदर आपने कहीं भी जाना है तो आप चले जाएं, मगर पिंडी इस्लामाबाद से आपने जाना है, क्योंकि पाकिस्तान का फैसला बड़ा सख्त था और UN ने काफ़ी बातचीत इस पर पाकिस्तान से की। UNHCR ने जो अफगान महाजरीन के हवाले से है, उन्होंने क्लियर कर दिया पाकिस्तान ने कि हमने कार्रवाई करनी है। इन अफगान महाजरीन को जो इस्लामाबाद पिंडी में रह रहे हैं, इनको निकालना है इन दो एरिया से, कैपिटल से और जुड़वा शहरों से। तो डेफिनेटली अब 10 दिन में ये अपने घर का इंतज़ाम तो नहीं कर सकते, इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो रुख करेंगे। अब यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है, तो इन्होंने सीधा क्या करना है कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में आना है। तो खैबर पख्तूनख्वा पे एक बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा और अफगान महाजरीन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, पेशावर में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है, और यहाँ पे जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में रह रहे हैं, डेफिनेटली वो ऐसे एरिया में रहना चाह रहे होंगे जो पेशावर उनके लिए मौजूद होगा। जो दीगर अफगान महाजरीन ने कोशिश करेंगे कि वो सूबे के मुख्तलिफ अजला में, मर्दान में, चारसद्दा में, बनू में, नौशहरा में, इन इलाकों में, क्योंकि जनूबी अजला में इस टाइम पे जो शिद्दत पसंदों की तहरीकें चल रही हैं, जो शिद्दत पसंद इस टाइम पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो एरियाज जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बाकायदा ऑपरेशंस कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं
وہ شدید کشیدہ ہیں آج بھی. اب بھی جب یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں اس ٹائم پہ مومند ایجنسی میں اور خیبر ایجنسی میں افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھاری ہتھیار استعمال کیے ہیں جس طرح افغان طالبان نے استعمال کیے ہیں. اور ان میں افغان طالبان کے 4 سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 10 جو ہیں وہ زخمی ہیں. 10 میں پھر 4 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. تو حالات افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی کشیدہ ہیں اور اس بار افغان مہاجرین کو جانا پڑے گا. یہ جو غیر قانونی طور پہ ہے ان کو تو بالکل پکڑ کے 1 ہفتے کے اندر اندر بے دخل کر دیا جاتا ہے. روزانہ کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 120 کوئٹہ سے اور 120 جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ان راستوں سے تورخم راستوں سے ان کو واپس بھجوایا جاتا ہے, ملک سے بے دخل کیا جاتا ہے. جو غیر قانونی ہیں ان کو کسی طور پہ بھی چھوڑا نہیں جا رہا کیونکہ ان کے پاس سفری دستاویزات ہے نہیں اور کسی بھی ملک نے ان کو رکھنا نہیں ہے. ناظرین, دیگر ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں ایران بھی اب بہت سٹرک ہو گیا اور وہ افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے, حالانکہ انہوں نے زیادہ تر افغان مہاجرین کو کیمپوں تک محدود رکھا ہے. پاکستان نے کیمپوں سے باہر ان کو رکھا ہے. زیادہ تر لوگ جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان کے ACC کارڈ والے اور POR کارڈ والے یہ پاکستان میں 2 ملین کے برابر ہیں اور جو غیر قانونی ہیں وہ بھی 7-8 لاکھ بتائے جا رہے ہیں. تو ان کو واپس جانا ہوگا اور پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. ابھی تو UNHCR نے بھی کہہ دیا ہے کہ افغان مہاجرین 28 فروری تک 10 دن کے اندر اندر اپنے لیے کہیں اور انتظام کر لے, پنڈی اسلام آباد سے کم از کم نکل جائے. جو پنجاب کے شہر ہیں پنجاب کے شہروں میں ان کو رکھا بھی چھوڑا بھی نہیں جا رہا, وہاں پہ بڑی اسٹرکٹنس شروع کر دی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارا بوجھ خیبر پختونخوا میں آئے گا. پاکستان میں اس ٹائم پہ موجودہ حالات میں جو رجسٹرڈ ہیں وہ 20 لاکھ ہیں اور جو غیر رجسٹرڈ ہیں وہ 7 سے 8 لاکھ بتائے جا رہے ہیں. اب ان افغان مہاجرین کو ٹائم دیا گیا ہے, ان کے لیے مشکل وقت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ مصیبت آ گئی ہے. 10 دن میں آپ نے کیسے اپنے لیے گھر ڈھونڈنا ہے, بڑا مشکل کام ہے. وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں بیرونی ملک کا کہ ہم نے کسی تیسرے ملک جانا ہے, ان کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اسلام آباد پنڈی کو 10 فروری. اور ان کو جو ہے اور زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں وہ پنڈی اسلام آباد میں اس ٹائم پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. جو ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی امیگریشن وغیرہ جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے کینسل ہو گئی ہے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے بیرونی ملک جانا ہے یا کسی تیسرے ملک میں اس کو بسانا ہے. وہ لوگ زیادہ تر اسلام آباد میں ہیں, وہ لوگ بھی نکالے جا رہے ہیں. ان کو ٹائم دیا گیا ہے 31 مارچ تک 31 مارچ تک یہ اسلام آباد پنڈی میں رہ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو ملک سے بے دخل کیا جائے گا. تو بڑی مشکلات ان پہ ہیں, اللہ رحم کرے. اور پاکستان کی سیکیورٹی خدشات ہیں. پاکستان افغان طالبان جو ہے وہ اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان افغان مہاجرین کے حوالے سے حامد کرزئی کے اور اشرف غنی کے دور میں ہم نے پھر بھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان افغان مہاجرین پہ سختی کرتے تھے تو وہاں سے ان کا ڈیلیگیشن آتا تھا اور ملاقات کرتے تھے. یہاں پہ بات چیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار افغان طالبان صرف کوئٹہ میں جو ایک واقعہ ہوا ہے اس پہ مذمت کی ہے کیونکہ وہ کندہاری تھے اور کندہار میں ان کا جو سربراہ ہے ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے ذرا زیادہ مذمت وہاں پہ کی ہے کہ آپ پاکستان والے ان افغان مہاجرین کو پیار محبت سے نکالیں, آپ ان پہ ظلم زیادتی نہ کریں. حالانکہ ظلم زیادتی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ظلم زیادتی اگر ایک آدھ جگہ پہ ہوتی ہے وہ ہوگی, ورنہ پاکستان 40-45 سال سے ان افغان مہاجرین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور پورے ملک میں کہیں بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں, اپنا کام کر سکتے ہیں. ان پہ روک ٹھوک نہیں تھی. اس وجہ سے پاکستان میں جو پاکستان نے ہمدردی دکھائی ہے اس کی آڑ میں افغان مہاجرین زیادہ تر پاکستان میں غیر قانونی طور پہ آئے ہیں اور وہ مختلف وارداتوں میں, چوری ڈکیتوں میں بھی, بعض سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور شرپسندی میں بھی شدت پسندوں کے ساتھ مل کے کارروائیاں کر رہے ہیں. تو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ہوتی ہیں, اس بنا پہ بڑی سختی کی جا رہی ہے اور ان کو اس بار جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, اپنے ملک چلے جائیں گے. مگر افغان حکومت کسی بھی طور پہ افغان طالبان نے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ان افغان مہاجرین کو سپورٹ نہیں کیا. ان میں زیادہ افغان مہاجرین, ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر اکثر کمنٹ سیکشن میں لوگ بولتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہو. بھائی یہ افغانی ہے, ہم نے 40-45 سال ان کو رکھا ہے. اگر ہم ان کو پیار محبت سے نکالیں گے تو یہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ افغانستان میں ہمارے ملک کی بات کریں گے. ہم نے 40-45 سال دیکھیں, 1978 میں یہ آئے جب روس کی وار تھی, سوویت یونین کی اور امریکہ کی وار تھی. اس کے بعد 1999 میں آئے. اس کے بعد یہ جو 2020 میں لوگ آئے ہیں افغان طالبان جو حکومت میں آئے ہیں, اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی ہے تو لاکھوں لوگ پھر آ گئے ہیں, لاکھوں کو ہم نے واپس بھجوایا.
تو یہاں پہ انہوں نے کسی نے 20 سال گزارا ہے, کسی نے 40-45 سال گزارے ہیں, کسی نے 10-15 سال گزارے ہیں. تو یہاں پہ رہنے کے بعد ان کو اگر طریقے سے نکالا جائے, اور طریقے سے پاکستان نکال رہی ہے, مگر سیکیورٹی فورسز میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ پکڑائی نہیں دیتے ہیں, آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں اور آپ پھر جانا نہیں چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو زبردستی پکڑا جاتا ہے, آپ کے گھر پہ ریڈ کی جاتی ہے, آپ کو ڈائریکٹلی بے دخل کیا جاتا ہے. ہمیں احساس ہے ان سب چیزوں کا, صرف دکھ ہے ان بیچاروں پہ کہ ان میں زیادہ تر, ہر قوم میں برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں بھی برے لوگ ہیں, اچھے زیادہ ہیں. برے لوگوں نے ان اچھوں کا کام خراب کر دیا ہے. ان میں لوگوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی, یہاں پہ پیدا ہوئے, یہاں پہ بڑے ہوئے. افغانستان انہوں نے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ افغانستان کیسا ہے. یہاں کے اسکول کالجوں میں پڑھے لکھے بچے ہیں یہاں پہ, جو بڑے ہو گئے ہیں, پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں, نوکری یہاں پہ کر رہے ہیں, شادیاں کی ہیں. ان کو وہ جب جائیں گے نا تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں واپس جانے میں ان کے لیے. کوئی ان پہ چھوٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ان پہ آ پڑتا ہے. تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مگر پاکستان نے ایک سخت انیشیٹو لیا ہے کہ اس بار افغان مہاجرین کو اسلام آباد, پنڈی میں, جڑواں شہروں میں کم از کم رہنے نہیں دے رہے, اور 31 جنوری تک جو دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں ان کو ٹائم دیا گیا ہے. اور جون میں جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں, چاہے وہ POR کارڈ والے ہیں, چاہے وہ ACC کارڈ والے ہیں, جو غیر قانونی ہے, ان سب کو گرفتار کر کے ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اگر وہ جون تک نہیں جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو بے دخل کیا جائے گا پاکستان سے. تو پاکستان افغان مہاجرین کو اس ٹائم پہ کوئی کنسیشن جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے, اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں یہ حل اسی سے ہوں گے کہ یہ افغان مہاجرین ادھر سے چلے جائیں. ناظرین, جو دوسری ساتھ بڑی خبر ہے اس پہ مختصر بات کر لیں گے. افغانستان میں طالبان کے 2 گروپ ہیں, سب جانتے ہیں کہ گروپ بندی شروع ہو گئی ہے. جو UN کی طرف سے جو پابندی تھی, وزیر داخلہ عبوری حکومت کے سراج الدین حقانی, جو ایک بڑا گروپ ہے, ایک بڑا نام ہے افغانستان میں, ملا برادران بھی اس کے ساتھ ہیں, ستانک زئی جو نائب وزیر خارجہ ہیں سیاسی امور کے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. ستانک زئی نے جب خواتین کی تعلیم کی بات کی تھی تو اس ٹائم سے وہ اپنے ملک سے چلے گئے تھے دبئی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے ان کی ہر بات درست نہیں ہوتی, ان کی غلط بات کو نہیں ماننا چاہیے. ایسی باتیں کرنے کے بعد, کیونکہ سپریم کمانڈر ہے اس ٹائم پہ ملا خیبت اللہ, ان کی ایک ہی تصویر سامنے آئی ہے, وہ میڈیا سے زیادہ بات نہیں کرتے, فوٹو سیشن میں زیادہ نہیں ہوتے, مگر خواتین کے معاملات میں, دینی معاملات میں بڑے اسٹرکٹ ہیں. یہ بات کرنے کے بعد وہ چلے گئے ہیں یہاں سے. ہم نے دیکھا کہ سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہیں وہ امارات گئے, دورے پہ گئے تھے. یونائٹڈ نیشن نے ان کا نام جو ہے وہ 2 فروری تک 3 فروری تک جو ہے وہ لسٹ سے نکالا ہوا تھا, کیونکہ ان پہ پابندیاں ہیں, موسٹ وانٹڈ لوگ تھے, تو ان کو یہ پرمیشن دی گئی تھی. اس دوران انہوں نے بیچ میں عمرہ بھی کیا, دبئی کا جو دورہ تھا, پھر عمرے کے لیے گئے. مگر اب دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب UAE میں ہے اور واپس نہیں آ رہے, اپنی ماں کے ساتھ ہیں. جو ملا خیبت اللہ نے, جو سپریم کمانڈر ہے, انہوں نے جو تعیناتیاں تھی سراج الدین حقانی کی کابل میں, ایئرپورٹ کے قریب, ایئرپورٹ کے اندر, تھانوں میں, ان سب میں جو جتنے بھی تبادلے تھے وہ خیبت اللہ نے ان کی غیر موجودگی میں کی ہیں. تو ان کی غیر موجودگی میں یہ تبادلے کرنا, سینئر افیسر کو وہاں سے نکالنا, اور جتنے بھی قندھاری طالبان ہیں ان کو لے کے آنا, وہاں پہ بسانا, ان سے بڑا اختلاف تھا اس میں شدت آ گئی ہے. ملا عبدالغنی برادران برادر جو ہے وہ بھی سراج الدین حق گروپ کے ہیں, وہ بھی غائب ہیں. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی UAE اور دبئی چلے گئے ہیں. تو معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے, ملا برادر جو ہے وہ کافی سینئر ترین شخصیت ہیں, اور ان کو, اور اسی طرح جو ملا یعقوب ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جو بیٹے ہیں ملا عمر کے مرحوم کے, ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے افغانستان کی پوری لڑائی صرف ایک بات پہ لڑی کہ جو اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, وہی ملا عمر جی ان کا بیٹا ہے ملا یعقوب. ان کو بھی کارنر کیا جا رہا ہے, وہ بھی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس ٹائم پہ اختلافات کافی دور حد تک, ملا خیبت اللہ جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے مکمل اختیار حاصل کر لیا ہے, اور جتنی بھی تعیناتی ہیں انہوں نے خود کی ہیں, اور جو سراج الدین حقانی گروپ کے لوگ ہیں ان کو کارنر کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ آگے جا کے ان کے لیے بہت بڑے مسائل بنیں گے.
یہ آپ ایسا سمجھے کہ یہ ایک طالبان میں بغاوت آ گئی ہے، اس بغاوت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ صلح ہو، مگر جو 3 بڑے رہنما ہیں وہ اس ٹائم پہ افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ اب جو سراج الدین حقانی ہے، انہوں کا جو ٹائم دیا گیا تھا، جو یو این نے ان کا نام نکالا تھا دہشت گردوں کی فہرست سے اور ان کو جانے کا وقت دیا تھا، وہ 3 فروری تھا۔ اب وہ 3 فروری کو ختم ہو گیا، اس کے باوجود وہ افغانستان نہیں گئے۔ تو یہ معاملات اس حد تک سیریس ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ انشاءاللہ کل اس پہ اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔